तमाम क्लासों की तालीमी वीडियोस हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। इस्लाम की तहजीब वो ख़ास तहजीब है जो अपनी बुनियादी इस्लामी नज़रियात पर रखती है इसकी बुनियाद कुरान और सुन्नत है। इस तरह इस्लामी तहजीब एक शानदार माजी की हामिल है, कभी मुकम्मल तौर पर सामने आती है। मसलन अहद नबूवत और अहद खुलफाए राशिदीन के दौर की तहजीब खालिस्तन इस्लामी है, जबकि बाकी अदवार में ये गालिब तौर पर मौजूद रही है। हम मुसलमानों की तहजीब को इस्लामी तहजीब नहीं कह सकते जब तक इनकी अमली ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक ना हो। बहरहाल इस्लामी तहजीब आबोताब से इस वक्त दुनिया में बड़ी हद तक मौजूद है। मगरिब इसको मिटाने पर तुला हुआ है। मौलाना मुद्दीन के बकौल इस्लामी तहजीब की तश्कील 5 अनासर से होती है। पहला अंसर इस्लामी अकायद व नज़रियात हैं, दूसरा अंसर दुनियावी ज़िंदगी का तसव्वुर और तीसरा अंसर ज़िंदगी का नस्बुल ऐन, चौथा अंसर तरबियत अफराद और पांचवा अंसर इज्तिमाई निज़ाम। कुफार इस्लामी तहजीब पर हमला आवर हैं, इसको मिटाने पर लगे हुई हैं और मगरबी तहजीब जो एक ज़हनी गंदगी है इस्लामी ममालिक में फैलाना चाहते हैं, जिसके मुतालिक इल्लामा इकबाल शायर इस्लाम ने इन अल्फाज में तनकीद की थी। फसाद कल्ब व नज़र है फ़रंग की तहजीब, ना रूह इस मदनियत की रह सकी अफीफ। नीचे क्या कहते हैं कि नीचे इल्लामा इकबाल कहते हैं कि तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकशी करेगी, जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा ना पैदार होगा। एक और जगह मगरबी तहजीब के असरात बाद के बारे में फरमाया, बेकारी व अरियानी व मेखवारी व अफलास क्या कम है फ़रंगी व मदनियत की फतूहात। जब किसी कौम की तहजीब कमज़ोर हो जाए या मिट जाए तो वो कौम अपना वजूद खो बैठती है, यानी उस कौम के जो तहजीब के अवामिल हैं वो कमज़ोर हो जाए तो वो अपना वजूद खो बैठती है। इस्लामी तहजीब के अवामिल व अनासिर किसी तहजीब की तश्कील करने वाले ख्यालात और नज़रियात इस तहजीब के अवामिल और इसके अमली अज्जा इस तहजीब के अनासिर कहलाते हैं। अवामिल व अनासिर दोनों इस्लामी तहजीब में बुनियाद की हैसियत रखते हैं, इनको नज़रअंदाज करके इस्लामी तहजीब परवान नहीं चढ़ सकती। अवामिल व अनासिर में फ़र्क। किसी भी तहजीब में अवामिल को बुनियादी अहमियत हासिल है क्योंकि इनका ताल्लुक नज़रियात से होता है और इंसान हमेशा अपने नज़रियात और अफकार के ताबे होता है, यानी नज़रियात जो उसका नज़रिया होता है वो सोचता है, अफकार फिक्र करता है। इंसान को आंधी बारिश और तेज़ धूप से बचने की ज़रूरत ने इसके दिल में कमरा या मकान बनाने का ख्याल पैदा किया। ये ख्याल एक आमिल की हैसियत रखता है जब कमरा या मकान की तामीर के लिए ज़रूरी सामान इसके अनासिर हैं। इस मिसाल से अवामिल और अनासिर का फ़र्क वाज़ेह होकर सामने आ जाता है। गो अवामिल नज़रियात से ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं और इंसान को एक नज़रियाती मुसलमान बनाते हैं, जबकि अरकान या अनासिर में नज़रियात के साथ अमली पहलू गालिब नज़र आता है। यूँ अवामिल व अनासिर मिलकर इस्लामी तहजीब को तरक्की देते हैं। इस्लामी तहजीब के अवामिल, यहाँ से असल सवाल शुरू होता है। ठीक है, ये सवाल है ना इस्लामी तहजीब के अवामिल। अवामिल जमा है आमिल की, जिसकी मैनी मुतहरिक करने वाला, अमल पर उभारने वाला और आमादा करने वाला। इंसान को जो चीज़ मुतहरिक करती है और इसे अमल की तरफ राग़िब करती है वो ख्याल या नज़रिया है। ठीक हो गया, यानी जो चीज़ किसी चीज़ की तरफ राग़िब करती है वो उसका नज़रिया है। मसलन आपने सफ़र करना है तो आपके दिल में आएगा कि नज़रिया हो आ जाएगा कि मोटरसाइकिल हो तो बंदा जल्दी चला जाए, तो ये एक नज़रिया है। ठीक हो गया। नीचे आ जाता है जी किसी भी तहजीब के अवामिल वो पुख्ता अफकार और नज़रियात होते हैं जिन पर कामिल यकीन की बुनियाद पर इसका पूरा ढांचा खड़ा होता है। इस्लामी तहजीब के अवामिल इस्लाम के वो असासी अकायद हैं जिनको ईमानियात भी कहा जाता है। वो असासी अकायद ये हैं। ठीक हो गया, ये अवामिल हैं तौहीद, रिसालत, मलाइका,
آسمانی کتب اور آخرت۔ اس عوامل کی تہذیبی اہمیت، تہذیب میں عوامل کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، ان کو عقائد یا ایمانیات بھی کہا جاتا ہے۔ مفکر اسلام مودودی نے تہذیب میں ایمانیات کی اہمیت کے بارے میں لکھتے ہیں، سیرت کی بنیاد ان تصورات پر قائم ہوتی ہے جو ذہن میں پوری قوت کے ساتھ راسخ ہو جائیں اور اتنا غلبہ حاصل کر لیں کہ انسان کی ساری زندگی، ساری عملی قوتیں انہی اثرات کے زیر اثر رہ کر کام کریں۔ اس رسوخ کا اصطلاحی نام ایمان ہے۔ اس طرح راسخ ہو جانے والے تصورات کو ہم ایمانیات کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی، صفحہ 115، یہ کتاب سے لیا گیا۔ انہی عقائد میں پر اسلامی تہذیب کی بنیاد کھڑی ہے۔ جتنی زیادہ وابستگی ان سے ہوگی اتنا ہی اسلامی رنگ غالب ہوگا۔ یہ درج ذیل ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات اور عبادت میں ایک ماننے کا نام توحید، اور یہ اس کائنات کا خالق اور مالک اور حاکم و مدبر صرف ایک اللہ تعالیٰ ہے۔ جس طرح اس کائنات کی تخلیق میں اس کا کوئی شریک نہیں، اس طرح اس کا نظام چلانے میں بھی اس کا کوئی حصدار نہیں ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں وحدہ لا شریک ہے، اس طرح اپنے اختیار میں بھی لا شریک ہے۔ اس کا علم اور اقتدار کائنات کے ذرے ذرے پر چھایا ہوا ہے۔ اس کی صفات لامحدود ہے اور اس کے خزانے لا متناہی ہیں۔ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف اسی کو پکارا جانا حق ہے۔ صرف وہی پریشان جو ہوتا ہے ان کی مدد کرتا ہے۔ پریشان لوگوں کی، پریشان حال کی دعاؤں کا سننے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ نیچے جی کیا کہتے ہیں کہ توحید ہی کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ عقیدہ توحید کی تہذیبی اہمیت، ان کی چھوٹی چھوٹی ساتھ تہذیبی اہمیت بھی لکھنی ہے۔ عقیدہ توحید کی تہذیبی اہمیت، عزت و سرفرازی۔ ایک اللہ کے آگے جھکنے والا انسان عزت و سرفرازی کے بلند ترین مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ کوئی چیز اس کو خوفزدہ نہیں کر سکتی، کیونکہ عقیدہ توحید اسے اس ذات کے ساتھ مربوط کر سکتا ہے جو قوت کا سرچشمہ ہے۔ جب تک انسان عقیدہ توحید کے قائل نہ ہو، وہ دنیا کی ہر طاقتور چیز سے خوف کھاتا ہے اور اس کے آگے جھکتا ہے، حالانکہ وہ بھی اس طرح اللہ کی مخلوق ہے جس طرح کہ وہ خود۔ یہ امر انسان کے لیے باعث ذلت ہے۔ عقیدہ توحید کا حامل دنیا کی تمام قوتوں سے بے نیاز اور بے خوف ہو جاتا ہے۔ خدا کے سوا اس کی گردن کسی کے آگے نہیں جھکتی، وہ اپنا ہاتھ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں پھیلاتا، وہ اللہ کے علاوہ کسی سے امیدیں وابستہ نہیں کرتا۔ اس طرح وہ زندگی عزت و سرفرازی سے گزارتا ہے۔ یہی باعزت زندگی اسلامی تہذیب میں امتیازی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس کا دوسرا جزء ہے توحید کا نسب العین کا تعین۔ نسب العین کا تعین، توحید کی تہذیبی اہمیت یہ بھی ہے کہ یہ مسلمان کے لیے ایک واضح نسب العین متعین کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی زندگی کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی وما خلق، تو میں نے خلق کیا جن کو، والانس انسان کو، اللہ تاکہ لے یعبدون، وہ میری عبادت کرے۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت صرف نماز اور روزہ تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہر وہ اچھا کام جو اللہ کی خوشی کے لیے کیے جائے عبادت ہے۔ اس طرح توحید نے عبادت کا دائرہ بہت وسیع کر دیا ہے اور مسلم و غیر مسلم کے ساتھ نیکی کو بھی عبادت قرار دیا، یعنی غیر مسلم کے ساتھ بھی نیکی کرنا عبادت قرار دیا ہے۔ تو اسلامی تہذیب کے جو عوامل تھے ان میں پہلا توحید تھا، دوسرا رسولوں پر ایمان لانا۔ رسالت کے لغوی معنی ہے پیغام پہنچانا، شرعی اصطلاح میں اس سے مراد رب العالمین کا انسانوں کی طرف سے اپنے منتخب کردہ رسول یا نبی کے ذریعے ہدایت بھیجنا کہ وہ زمین پر رہتے ہوئے اپنی محدود زندگی میں اپنے خالق کی مرضی کس طرح پوری کریں تاکہ وہ دنیا میں بھی فلاح پائیں اور آخرت میں بھی ہر طرح کے خوف سے محفوظ رکھیں۔ سلسلہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اس طرح چلتا رہا کہ ہر نبی اپنے علاقے یا قوم کے لیے مخصوص و محدود ہوتا تھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو عالمی اور دائمی قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نور
नबूवत और रिसालत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में इस शान से दर्जे कमाल तक पहुँचाया है कि क़यामत तक किसी नई नबूवत की ज़रूरत ही न रही। ठीक हो गया। रसूलों पर ईमान लाना इस्लामी तहजीब के अवामिल में दूसरे नंबर पे आ जाता है। ठीक हो गया। फिर इसकी अकीदा रिसालत की तहजीबी अहमियत भी लिखनी है, क्योंकि तहजीब के हवाले से बात हो रही है। अकीदा तौहीद का तकाज़ा के इताअत भी सिर्फ अल्लाह की अख्तियार की जाए और अल्लाह ताला की इताअत का जरिया इसके सिवा और कोई नहीं कि इसके रसूल की इताअत की जाए। यानी अगर आप अल्लाह की इताअत करना चाहते हैं तो रसूल पाक की भी इताअत करें, जैसे अल्लाह रसूल पाक बताते हैं इसी तरह अल्लाह की इताअत की जाए। ज़मीन पर वही इसका नुमाइंदा है, इसलिए कुरान फरमान इलाही है, वमन युतीउर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। ठीक है गया। अन-निसा सूरत 80 नंबर आयत है। यानी जिसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद की इताअत की, इसने बस अल्लाह की इताअत की। बस जिस तरह अकीदा तौहीद इंसान के जज्बा इबादत को एक नुक्ता पर मुर्तकिज कर देता है और इससे जा सजदे करने से निजात दिलाता है, इस तरह अकीदा और रिसालत इसके जज्बा इताअत को एक ही ज़ात रसूल के साथ खास कर देता है, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद इताअतों से आज़ाद हो जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी तहजीब के असूलों को अमली शक्ल दी। रिसालत की तहजीबी अहमियत में दो चीज़ें बहुत अहम हैं। पहली आलमगीर नबूवत, यानी दूसरा अवामिल है रसूल अकीदा रिसालत। तो उसके हवाले से ये दो चीज़ें हैं। आलमगीर नबूवत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अंबिया अलैहिस्सलाम की नबूवत किसी खास कौम या मुल्क या इलाके या ज़माने तक महदूद थी, मगर आपकी नबूवत क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए है। अरशाद बारी ताला है, कुल या अय्युहन्नास हो, कुल कह दो या अय्युहन्नास हो लोगों से, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीअन, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक आप कह दे, कुल कह देना, अन्नास लोगों से, इंसान से निकले अन्नास, तुम सब के लिए अल्लाह का रसूल हो। इन्नी रसूलुल्लाह यानी रसूल हो, इलैकुम सब के लिए, जमीअन जमा यानी जमा के लिए, सब के लिए, सब लोगों के लिए। इसके अलावा आपके इस अरशाद मुबारक से इस बात की तस्दीक हो जाती है कि मुझसे पहले हर नबी मखसूस तौर पर अपनी कौम की तरफ बनाकर भेजा जाता था, लेकिन मैं तमाम लोगों के लिए नबी बनाकर भेजा गया हूँ। यही वजह है कि आपके उम्मती आज दुनिया के हर मुल्क में मौजूद हैं। ब्राज़ील, अफ्रीका, एशिया में मुसलमान बकसरत मौजूद हैं। ठीक हो गया। उसवा कामिल, ये जो इस्लामी तहजीब के अवामिल बताए जा रहे हैं, उसवा कामिल इसमें उसवा रसूल का हिस्सा। ठीक है। इस्लामी तहजीब में ये जो बताया गया है उसवा कामिल, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा की एक एक झलक को क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए उसवा हसना करार दिया है। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यानी इसका तर्जमा हो गया कि यकीनन तुम्हारे लिए रसूल की ज़िंदगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक बेहतरीन नमूना है। लक़द काना तुम में से, लकुम में से, फ़ी में, रसूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसवा होता है नमूना, हसना अच्छा अखलाक, यानी नबी पाक की सीरत में आपके लिए एक अच्छा नमूना मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और पैगंबर का ना तो उसवा कामिल मौजूद है, ना इसकी पैरवी की जा सकती है। इंसानों के लिए इंसानी उसवा का ही सबसे ज्यादा काबिल कबूल है, तो उसको सामने रखकर जिंदगी बसर की जा सकती है, यानी नबी पाक की सीरत को। फरिश्तों पर ईमान। तीसरा, तौहीद और रिसालत पर ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक कि मलाइका और फरिश्तों पर ईमान न लाया जाए। इसलिए रसूल अल्लाह ताला की मर्जी और इसका अहकाम मालूम करने का जरिया इसके अंबिया और रसूल हैं, और मलाइका फरिश्ते अल्लाह ताला और इसके अंबिया और रसूलों के दरमियान पैगाम पहुंचाने का जरिया और वास्ता हैं। यानी नबी पाक और अल्लाह ताला के दरमियान जो बात होती थी वो फरिश्तों के जरिए होती थी। इसलिए कुरान हकीम में जहां कहीं अज्जाए ईमान का
بیان ہوا ہے۔ ملائکہ فرشتے پر ایمان کی وضاحت بھی موجود ہے۔ یہ سلسلہ ایمانیات کی کڑی ہے، زنجیر ہے۔ ملائکہ نوری مخلوق، ٹھیک ہو گیا، ملائکہ نوری مخلوق۔ یہ تیسری جو ہے اسلامی تہذیب کا عامل، اس کی تیسری ہیڈنگ کا حصہ ہے۔ ملائکہ فرشتوں کا وجود ہماری نگاہوں سے دور ہے، البتہ قرآن و حدیث میں اس کی بے شمار صفات اور خصوصیات وارد ہوئی ہیں، آئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، جن میں سب سے اہم ان کا نوری مخلوق ہونا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں جبکہ جنوں کی تخلیق آگ کے شعلے سے ہوئی۔ روایت مسلم، یعنی مسلم حدیث کی جو بک ہے اس میں یہ بات بتائی گئی ہے، یہ حدیث بتائی گئی ہے۔ ملائکہ پر ایمان کی تہذیبی اہمیت۔ پہلی، ملائکہ پر ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس ذریعہ کو قابل اعتماد تسلیم کریں جس کے واسطے سے اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے رسولوں تک پہنچتا رہا ہے۔ اس پیغام پر اس کے پیش کرنے والے رسول پر ہمارا اعتماد مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس درمیانے واسطے پر بھی ہم پوری طرح یقین نہ کر لیں۔ مطلب کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام نبی تک پہنچاتے تو ہم نے حضرت جبرائیل پر بھی یقین رکھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ان کو پیغام دیتے تھے ہو بہو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام نبی تک پہنچاتے تھے۔ اگر ہم فرشتوں پر یقین نہیں رکھیں گے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے درمیان کام کرتا رہا ہے، اس لحاظ سے ملائکہ پر ایمان توحید اور رسالت پر ایمان کا لازمی جزو ہے۔ دوسری بات، فرشتے نورانی مخلوق ہیں، ان کے اندر نفسانی خواہش نہیں ہوتی، اس کے علاوہ فرشتے محترم مقام رکھتے ہیں۔ تیسری بات، خوف و اطاعت الہی میں اپنی مثال آپ ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ انہیں اپنے اوپر اپنے رب کا ڈر رہتا ہے، یعنی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کا ڈر رہتا ہے۔ فرشتے ہماری ہر لحظہ نگرانی کرتے ہیں جس سے ہمارے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہوتا ہے جو انسانوں کو نیک بناتا ہے اور برائی سے دور کرتا ہے، نیز معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پانچویں، فرشتے لڑائیوں اور دیگر مشکلات میں مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں، اس طرح انسان دلی طور پر مضبوط ہو جاتا ہے۔ چوتھا جو ہے اسلامی تہذیب کے معامل میں یہ ملائکہ تیسرا تھا۔ چوتھا ہے الہی کتابوں پر ایمان۔ الہامی کتابوں پر ایمان یعنی الہی کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں۔ الہامی کتب سے مراد وہ آسمانی کتب ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف رسولوں پر نازل ہوئی ہیں۔ الہامی کتابیں وہ ہیں جو رسول پاک پر اور دوسرے نبیوں پر اتری ہیں۔ مشہور آسمانی کتابیں یہ معروضی میں آتا ہے۔ تورات یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ 114 سورتوں پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید سے پہلے کی تمام الہامی کتب و صحائف چونکہ قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد منسوخ ہو چکے، منسوخ مطلب وہ ختم ہو چکی ہیں اور اب ان کی تعلیمات پر عمل ختم ہو چکا ہے، اس لیے یہاں قرآن مجید کی ضرورت کی خصوصیات بیان ہوئی ہیں۔ قرآن مجید کی تہذیبی اہمیت۔ قرآن مجید کی تہذیبی اہمیت کو ہم چند خصوصیات سے بیان کریں گے۔ پہلی، محفوظ کتاب۔ قرآن مجید چونکہ تا قیامت رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری الہامی کتاب کے برعکس قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ الحجر سورت 9 نمبر آیت ہے، بے شک ہم نے اس ذکر قرآن مجید کو نازل کی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا نازل کیا، ذکر ہم نے ذکر کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ حَافِظُونَ حافظون حفاظت سے نکلا، حافظ حفاظت کرنے والا، اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں، حفاظت کرنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر نازل کیا اور وہی اس کے نگہبان ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کفار کی سازشوں کے باوجود بھی آج تک محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا۔ کفار نے بہت سے قرآن مجید جلائے بھی تھے، نسخے، اور بہت سے حفاظ قرآن یعنی جن لوگوں نے قرآن حفظ کیا ہوا تھا ان حافظ قرآن کو بھی، بہت سے حافظ قرآن کو بھی قتل کیا تھا تاکہ قرآن اگلی نسل تک نہ جائے، لیکن اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا تھا اور آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ تو کفار بے شک جو مرضی کر لیں، یہ قرآن ہم تک پہنچ کے رہے گا۔
عالمگیر کتاب قرآن مجید کا دائرہ خطاب تمام انسانوں کے لیے ہے، خواہ وہ دنیا کے کسی بھی خطے کے باشندے ہوں۔ چنانچہ انہیں جہاں یا الناس کے اجتماعی خطاب سے پکارا گیا ہے، وہاں مختلف مذہبی گروہوں کے حوالے سے بھی خطاب کیا گیا ہے۔ اس طرح قرآن نے عالمگیر تہذیب کی سرپرستی کی ہے، یعنی جو قرآن مجید ہے وہ سب کے لیے ہدایت ہے، تاکہ انسانیت کو تہذیبی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اور وہ اچھی تہذیب کو اپنا سکیں۔ جامع کتاب قرآن مجید کی کون سی خصوصیت ہے؟ اگلی، جامع کتاب، اس میں انسانی زندگی کے تمام مطلوب احکامات اور رہنمائی موجود ہے۔ اس میں قوانین، آداب زندگی، عقائد، اعمال، دعائیں، اخلاقیات اور تاریخی واقعات موجود ہے۔ غرض یہ کتاب ہے جو زندگی کے تمام پہلوؤں کی رہنمائی کی حیثیت صلاحیت رکھتی ہے۔ یہی جامع تہذیب اسلامی تہذیب کے لیے آب حیات ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور پھر نیکسٹ ہے کہ مکمل ضابطہ حیات، قرآن مجید کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اسلامی تہذیب کے عوامل کے حوالے سے کہ مکمل ضابطہ حیات قرآن مجید کے انفرادی پہلوؤں سے حکومتی معاملات چلانے تک انسان کی رہنمائی کے لیے مکمل ضابطہ حیات مہیا کرتا ہے۔ یعنی قرآن زندگی کے ہر معاملے میں سیاسی، معاشی، معاشرتی، قانونی، تعلیمی الغرض ہر میدان میں رہنمائی کرتا ہے، نجی اور اجتماعی دونوں طرح کے مسائل حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس میں جنت و دوزخ کے مناظر بھی ہیں اور سب کا اقوام کے عبرت آموز واقعات بھی موجود ہیں۔ یوں قرآن مکمل تہذیبی اور اجتماعی رہنمائی انسان کی کرتا ہے، تہذیبی اور رہنمائی کرتا ہے۔ پھر آ گیا جی دائمی معجزہ، قرآن مجید کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ دائمی معجزہ بھی ہے۔ قرآن مجید دین اسلام کی حقانیت کی ایسی دلیل ہے کہ اس کے سامنے بڑے بڑے مخالفین کے سرخام اور زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، یعنی کہ وہ گونگے ہو جاتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی جامع اور فصاحت و بلاغت کا مجموعہ ہے۔ قرآن کا اپنی کتاب لانے کا چیلنج بجائے خود اجاز قرآن ہے۔ پھر اس میں نظیر نہ لا سکنے کی دائمی پیش گوئی ہے کہ اجاز ہے، یعنی قرآن مجید کا بتایا گیا کہ قیامت تک کوئی شخص ایسا پیدا نہیں ہوگا جو اس جیسی ایک لائن ہی بنا کے پیش کرے۔ بڑے بڑے ذہین لوگ آئے ہیں، انہوں نے قرآن مجید جیسی ایک لائن بھی نہیں بنا سکے، جس نے رسالت محمدی کا عظیم ترین معجزہ بنا دیا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یعنی وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا۔ یہ البقرہ کی 23 اور 24 آیات ہیں۔ اور اگر تم اس چیز کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ اور اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے تمام مماتوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پس اگر تم نہ لا سکے تو ہرگز کر بھی نہ سکو گے۔ بہت بڑا چیلنج ہے۔ قرآن مجید نے تمام دنیا کے ہر قسم کے لوگوں کو چیلنج کیا ہے کہ اگر دنیا کے کسی بھی انسان میں اتنی ہمت ہے تو اس جیسی ایک صورت، ایک لائن ہی بنا کے لے آؤ۔ قرآن مجید کے ان تمام امتیازات کی وجہ سے مسلمان نظریاتی طور پر اسلامی تہذیب پر مطمئن ہوتے ہیں۔ پانچویں خصوصیات آ گئی جی آخرت پر ایمان۔ آخرت پر ایمان روزے آخر پر ایمان کو کہا جاتا ہے۔ لغوی معنی، آخرت کے معنی بعد میں آنے والی یا آخر میں آنے والی چیز کے ہیں۔ اصطلاحی معنی کیا ہے جی؟ اصطلاح میں موجودہ زندگی سے موت کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جائے گا اور اس کے اعمال کا محاسبہ کر کے جنت یا دوزخ کی شکل میں جزا و سزا دی جائے گی۔ اس کو آخرت کہتے ہیں۔ عقیدہ آخرت کی تہذیبی اہمیت، آخرت کی تہذیبی اہمیت کیا ہے؟ فلاح انسانیت۔ آج کے دور میں فلاح انسانیت کا بڑا غلغلہ ہے کہ شور ہے۔ تصور آخرت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرنا عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ یتیم کے سر پر جو یتیم کے سرپرست کے بارے میں جو یتیم کے سر پر رحمت کا ہاتھ رکھنا ہے وہ بھی بہت بڑی، اس کے جو سر کے نیچے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے ان کے برابر نیکی ہے۔ یتیم کے سرپرست کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کا سرپرست ہوں، میں یتیم کا سرپرست۔ جنت میں
اس طرح قریب ہوں گا جیسے دو انگلیاں ہوتی ہیں. بیوہ عورتوں کی خدمت، اپاہجوں کی مدد، مصیبت زدہ اور مدد خوف آخرت کا اہم تقاضا ہے. یعنی جو انسان ایسا کرے گا اسے آخرت میں بہت بڑا انعام ملے گا. خوف آخرت ہی انسان کو نیکی کی طرف مائل کرتا ہے. اگر آخرت کا خوف نہ ہو تو کوئی بھی نیکی نہیں کرے گا. میں آپ سب لوگ اگر ہم کو یہ خوف نہ ہو کہ ہم نے آخر میں جہنم میں جانا ہے تو ہم کون سا نیکی کریں گے؟ ہم کوئی بھی نیکی نہیں کریں گے، سب برائیوں میں شامل ہو جائے. نیکی انسان لوگوں کے لیے مفید بنتا ہے. انسانوں کو نیکی کے لیے انسان لوگوں کے لیے اور برائی سے بچتا ہے. برائی سے بچنا ہی دنیا میں ترقی کا واحد راستہ ہے. عقیدہ آخرت سے انحراف کا نتیجہ. آخرت سے انحراف کا نتیجہ یہ ہے کہ آج طاقتور لوگ طاقت کے نشے میں برائی کے سرپرست بن گئے ہیں، جس کی وجہ کمزور افراد پریشان ہیں اور معاشرہ مل کر برائی کا مرکز بن گیا ہے، جس سے معاشرہ پریشان حال لوگوں کا گروہ بن گیا ہے اور امانت و دیانت میں رخصتی ہو گئی ہے اور ذلت و خواری، یعنی لوگ نہ امانت رکھتے ہیں نہ دیانت، اور یہ ساری برائیاں. ذلت و خواری ہماری مقدر بن گئی ہے. فحاشی پھیل رہی ہے اور مسجدیں ویران ہو گئی ہیں کیونکہ انسان کی انفرادی اور اجتماعی اصلاح اور فلاح کا انحصار آخرت پر یقین ہے. بہت بڑی بات کی ہے انہوں نے کہ ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس کا آخرت میں صلہ ملتا ہے. تو اگر ہم کو آخرت کا خوف نہ ہوگا تو ہم کوئی نیکی نہیں کریں گے. جو لوگ آج برائیاں کر رہے ہیں ان کو آخرت کا خوف ہی نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ اس کو تو آخرت کا خوف ہی نہیں ہے، اس نے تو مرنا بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. انشاءاللہ اسلامی تہذیب کے جو عناصر ہیں یہ سوال نیکسٹ میں شیئر کریں گے. اگر آپ کو ہماری کوئی ویڈیو نہیں مل رہی اور آپ ویڈیو سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنے یوٹیوب میں آ جائیں. یوٹیوب میں آنے کے بعد یہاں پہ سرچ جو بار بنی ہوئی ہے یہاں پہ لکھنا ہے توقیر سائنس اکیڈمی. یہاں پہ لکھ کے سرچ دبائیں گے تو یہاں پہ نیچے بھی یہ سارے لیکچر آ جائیں گے. یہاں اوپر بھی آپ نے سرچ کر دینا، یہاں آ جائے گا اور یہاں پہ پلے لسٹ بنی ہوئی ہیں، آپ ساری ویڈیو سرچ کر سکتے ہیں. یہاں پہ سوکس